नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइली फौजों ने विड्रॉ कर लिया है। हजारों की तादाद में इसराइली फौज गजा से निकल गई है और बहुत इबरतनाक शिकस्त इस वक्त इसराइल को वहां पर फेस करना पड़ी है। तो ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, ये फौजें वापस क्यों निकाली गई हैं, क्या वहां पर मामला पेश आया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जेफरी एप्स्टेन जो कि अमेरिकी बिलियनर्स हैं, वो किस तरह से मोसाद के लिए काम करता रहा है और अमेरिकी सुदूर को, वहां के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके किस तरह से मोसाद के लिए फंडिंग होती रही, किस तरह मोसाद अमेरिकी निज़ाम को उसने जकड़ा हुआ था। यानी वो ख़वातीन सप्लाई करके किस तरह से अमेरिकी निज़ाम को, अमेरिकी पॉलिटिशियंस को मोसाद ने जकड़ा हुआ था। आज वहाँ पर मामलात खुलकर सामने आ गए हैं और अमेरिका इस वक्त शदीद, वहाँ के अवाम ख़ासतौर पर शदीद खिलाफ हो गए हैं इसराइल के लिए। तो ये जेफरी एप्स्टेन का स्कैंडल, जिसकी एक पहले हम अपडेट कर भी चुके हैं, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, उसकी कुछ नई तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, नेतन्याहू की काबीना में जो बगावत है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस वक्त आर्मी चीफ, इसराइली आर्मी चीफ और नेतन्याहू आमने सामने आ गए। आज बहुत बड़ा वहाँ पर मामला ख़राब हुआ है और एक तरह से हाथापाई तक मामला चले गए। ये जो नेतन्याहू के मिनिस्टर्स हैं और आर्मी चीफ, इनकी आपस में हाथापाई हुई है। बहुत ज़्यादा मामला इस वक्त इसराइल के अंदर एक सर्कल चल रही है उनकी काबीना में। तो वो क्या नई डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, ब्लिंकन अपने अहम तरीन दौरे पर मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं और तुर्की में सबसे पहले उन्होंने लैंड किया। तुर्की में उनको किस तरह से इस्तकबाल मिला है और इस्माइल हानिया ने क्या मैसेज जारी किया है ब्लिंकन के लिए, ये आपके लिए अहम खबरें लेकर आए हैं, शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं। गजा के एक एक इंच का दिफा किया जा रहा है। गजा में पूरी ईमान की हरारत के साथ ये जंग लड़ी जा रही है और अभी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन, अभी ये पता चला है कि इसराइली फौज ने नॉर्थ गाजा से विड्रॉ कर लिया है। जी दोबारा सुन लीजिए, इसराइली फौज ने नॉर्थ गाजा से विड्रॉ कर लिया है, पीछे हट गए हैं। तो ये बहुत इबरतनाक शिकस्त इस वक्त इसराइल को देखना पड़ी है। गालिबन 60 से 80 हज़ार ये फौजी बताया जा रहा है जिन्होंने यहां से विड्रॉ किया है। और देखें कि अभी तक, यानी ये 91 डेज हो गए अब इस जंग को, अभी तक इसराइली आर्मी ने 1% भी टेरिटरी पर अपना क्लेम नहीं किया कि ये हमारे मुकम्मल कब्जे में आ गया है। तो 91 डेज में दुनिया की शर्मनाक तरीन बमबारी करने के बाद, दुनिया जहान का हर बम गिराने के बाद, दुनिया जहान के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के बाद, नेवी और फिजाइया के पूरा जोर लगाने के बावजूद ये फतह नहीं कर सके और अब ये पीछे हट गए हैं। अच्छा, अब पहले ये आप बयान देखिए। The occupation forces withdraw from all access of the northern region of the Gaza Strip towards the border fence with the exception of street number 10। वो कह रहे हैं सिर्फ स्ट्रीट नंबर 10 को छोड़कर बाकी तमाम जो फोर्सेस हैं वो पीछे बॉर्डर की तरफ चली गई, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जंग जो है वो इधर जो लेबनान बॉर्डर है वहां पर शिफ्ट हो रही है। यहां पर जो उनको मसला आ रहा है कि एक तो जो कामयाबी है वो जीरो है, यानी लाखों की फौज उन्होंने यहां पर लगा रखी है, लेकिन अभी तक उन्होंने 91 डेज में कोई कामयाबी नहीं लेकर दी। उल्टा हज़ारों में फौजी मरवा बैठे हैं, हज़ारों में ज़ख्मी हैं, मेंटल डिसऑर्डर और जो डिसेबल हुए हैं वो अलग तादाद है। ये एक सारी नाकामी ज़ीरो है। फिर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाखों की फ़ौज का खर्चा आप हिसाब लगाइए कि कितना हो रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोजाना ये खर्च आ रहा है। तो वो इनके लिए जो है उसको अफोर्ड करना नामुमकिन हो रहा है। फिर उनकी फौज एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी आप देखिए कि उनकी जितनी रिजर्व फौज थी उन्होंने सारी यहां पर बुला ली, तो बैकअप में उनके पास कोई फौज नहीं बची है। तो आज वो उन्होंने तो ये कोशिश की थी ना कि हम 25 दिनों में गजा को मलिया मेट कर देंगे और कब्जा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने सारे वसाइल लगा दिए, सारी फौज जो रिजर्व में थी सारी एक साथ उन्होंने लगा दी। लेकिन अब जब वो जंग फैल गई और लंबा चली और उनसे यह फतह नहीं हो सका, अब सोचिए कि एक फौजी है जो 2 महीने से, 1 महीना आप कर लें, 1 महीने से मुसलसल जंग लड़ रहा है, उसकी सूरत हाल क्या होगी। यानी 1 महीने में उसको कोई छुट्टी नहीं मिली, उसको कोई रेस्ट नहीं मिला, वो रोजाना जंग में जा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। ये जंगें लड़ना आसान नहीं होता नाजरीन। तो ये रेस्ट करवाया जाता है, आप उनको रोटेट करवाते हैं
کہ ایک بٹالین کو آپ نے بھیجا, ہفتہ اس نے وہاں اندر رہے, پھر اس کو روٹیٹ کر لیا, نئی بٹالین اندر بھیج دی. لیکن اب تو جو اندر ہیں پیچھے ریزرو میں کوئی بچا نہیں ہوا ہے, تو ان کی یہ ایگزاسٹ کر رہی ہے. پھر ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی جنگ تو لیبنان بارڈر پر بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے, حزب اللہ آ رہی ہے, تو حزب اللہ کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے جب ساری فوج یہاں پر ایگزاسٹ کر چکی ہوگی, تو وہاں سے کون لڑے گا. تو اسی لیے اب وہ کچھ تھوڑا سا ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب پیچھے ہٹ جائیں, فتح تو ہمیں ویسے ہی نہیں ہو رہی, خرچہ الگ سے ہو رہا ہے, ایگزاسٹ الگ سے ہو رہے ہیں, تو چلیں پیچھے ذرا ان کو ہٹائیں. تو یہ بہت بڑی فتح ہے مزاحمتی تحریک کے. آپ دیکھیں کہ اگر وہ فاتح ہو رہے ہوتے, اگر انہوں نے قبضہ, یعنی قبضہ کرنے کے بعد بھی کوئی پیچھے ہٹتا ہے, تو پیچھے ہٹنے کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ قبضہ نہیں کر سکے, تو اسی لیے پیچھے ہٹے ہیں. اور کچھ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب حزب اللہ وہاں سے حملہ کرے گی تو غزہ میں جو وار کی انٹینسٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے, کیونکہ جو مین پرائمری وار زون اس کے بعد بن جائے گا وہ لیبنان کا بارڈر ہوگا, تو یہاں سے بہت کم انٹینسٹی ہو سکتی ہے, جو بہت بڑی فتح ہوگی مزاحمتی تحریک کے لیے اور فلسطین کے لیے. اب ناظرین میں آپ کو دو حملے جو تازہ ترین ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں, پھر جیفری ایپسٹین کا جو اہم ترین سکینڈل آیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ ناظرین پچھلے چند گھنٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ 15 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ پچھلے 2-4 گھنٹوں کی رپورٹ یہ بتا رہے ہیں. ہریٹز یہ کہہ رہا ہے کہ 15 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. پھر ایک اور حملہ ہوا ہے. آفٹر ریٹرننگ فرام دا بیٹل ان الطفا, القسام fighters targeted 9 Zionist vehicles, clashed with infantry forces, targeting them with sniper weapons and anti-personnel weapons, destroying several soldiers. ایک تو 9 گاڑیوں پر ایک ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا. ملٹری وہیکلز کی بات کی جا رہی ہے, 9 ملٹری وہیکل کو نشانہ بنایا گیا, اور ایک میں 5 سے 7 فوجی ہو سکتے ہیں آن ایوریج, کم سے کم. تو اس کے بعد پھر سنائپرز نے حملہ کیا, ٹھیک ہے, سنائپرز نے ان کے کئی فوجی مار دیے. پھر اینٹی پرسونل ویپنز وہاں پر چلا دیے گئے. تو بھاری نقصان صرف اس ایک حملے میں بتایا جا رہا ہے. صرف اسی کا آپ اندازہ لگائیں تو 50 سے زیادہ فوجی تو یہاں پر بن رہے. تو یہ ایک تازہ ترین جو حملہ ہوا ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ناظرین غزہ میں مزاحمتی تحریک کو اگر ہم یہ پوری اب صورتحال دیکھیں تو بڑی فتح مل رہی ہے, اور اسرائیل اب گھر چکا ہے. اسرائیل کو یہاں غزہ میں بھی مسئلہ ہے کہ یہاں بھی لڑنا ہے, جو کہ اس سے لڑا نہیں جا رہا اور شکست کھا رہا ہے. ادھر اب حزب اللہ کا خطرہ بہت میکسیمم لیول تک بڑھ گیا ہے, اور اسرائیل میں یہ ایسٹیمیشن, میں آپ کو بتاؤں اس وقت اسرائیل میں یہ ایسٹیمیشن لگائی جا رہی ہے کہ حزب اللہ 2 دن بعد, 3 دن بعد, 4 دن, کب حزب اللہ اندر اسرائیل میں داخل ہونے والی ہے, یہ وہاں پر اس وقت ایسٹیمیشن ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ میں وہاں پر سرکس لگی ہوئی ہے وہ تو نہ ہی آپ پوچھیں نا, پوری طرح مسخرے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور شدید لڑائی وہاں پر جاری ہے کابینہ میں, ایک دوسرے کے خلاف بغاوت ہے. وہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں. لیکن جو جیفری ایپسٹین جو کہ امریکی بلینئرز ہیں, جو کہ اس وقت ہلاک ہو چکا ہے, جیل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے حوالے سے جو سکینڈل آیا ہے, یہ سکینڈل کیا ہے کہ اس کا ایک جزیرہ تھا, اس جزیرے پر جو مائنر گرلز اینڈ بوائز ہیں ان کو لایا جاتا تھا, اور ان سے جو سیکشول نیڈز ہیں وہ پوری کی جاتی تھی. اور ان میں کون ہوتے تھے؟ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں, جو صدور ہیں, جو انفلوئنشل لوگ ہیں, بلینئرز ہیں, یعنی بریٹن سے پرنس جیسے جو ان کے بادشاہ ہیں وہ وہاں پر جاتے تھے, یعنی یورپ سے, امریکہ سے, یہ سارے جو امیر ترین اور طاقتور لوگ ہیں وہ اس جزیرے پر جاتے تھے. بل کلنٹن کا اس میں نام آیا, بل گیٹس کا اس میں نام آیا, ہالی ووڈ کی بہت زیادہ شخصیات ہیں, اسٹیفن ہاکنگ کا اس میں نام آیا ہے. لیکن اب ان ساری چیزوں کے ساتھ ناظرین یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ سارا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا, اور اس کو موساد چلاتی تھی. اور موساد اس کو کیوں استعمال کر رہی تھی کہ وہاں پر جو یہ سارے پالیسی میکر آتے تھے ان کو یہ استعمال کرتی تھی بعد میں اپنے مقاصد کے لیے, یعنی ان پالیسی میکرز کو بلیک میل کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے پالیسیز بنوائی جاتی تھی, اسرائیل کے حق میں وہاں سے فیصلے کروائے جاتے تھے. تو اب امریکیوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل ان کا اتحادی نہیں ہے, اسرائیل ان کے لیے آستین کا سانپ ہے. تو پہلے سے امریکنز بہت زیادہ خلاف تھے اسرائیل کے. تو یہ جو سکینڈل ناظرین آیا, آپ کو اندازہ بھی نہیں اس وقت امریکہ میں صورتحال کیا ہے یہ سکینڈل آنے کے بعد. یعنی ایک تو یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ جن کو بہت بڑے بڑے میڈلز میں جو وہاں کے لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں وہ وہاں بچوں کے ساتھ ریپ کرتے رہے. ایک تو یہ الگ وہاں پر کرائسس پیدا ہو گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, ان پر اتنے بڑے بڑے اداریے چھپے, اتنے بڑے بڑے مضمون, اور انہیں امریکہ کی آئیڈیل شخصیت سمجھا جاتا ہے, اور وہ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو اس حد تک اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے. اصل مسئلہ مائنرز کا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے, یعنی اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. تو اب وہاں پر امریکہ میں بہت زیادہ یہ کرائسس چلا ہوا ہے. تو اب امریکن کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارا چلوا کون رہا تھا, موساد چلوا رہی تھی. کیوں چلوا رہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے
اپنے لیے وہاں سے فیصلہ کروانا، یعنی بل کلنٹن سے کیا کیا کام نہیں کروایا موساد۔ میں آپ کے سامنے صرف یہ ایک بڑی دلچسپ اگزامپل دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر معاملات چلے کس طرح ہیں اور اب امریکہ ان کے خلاف کس طرح سے ہو چکا ہے۔ بینجامن نتن یاہو gave a warm welcome to Jewish spy جوناتھن پولارڈ in 2020۔ یہ جوناتھن پولارڈ موساد کا ایجنٹ ہے جس کو وارم ویلکم کیا نتن یاہو نے 2020 میں، لیکن یہ پکڑا گیا تھا امریکہ میں۔ اچھا، پولارڈ was one of the damaging spies in US history, passing thousands of classified documents to Israel۔ یعنی یہ بہت زیادہ امریکہ کے لیے ڈیمیجنگ تھا، اس نے وہاں سے جو کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی وہ اسرائیل تک پہنچاتا رہا ہے۔ کس کی؟ امریکہ کی۔ اچھا، اسرائیلی politicians and American Jews then spent decades lobbying for his release۔ کہ جب یہ پکڑا گیا تو وہاں کے جو جویش لابی ہے، جو بلینئرز ہیں، انہوں نے دہائیاں یہ لابی کی کہ اس کو کسی طریقے سے ریلیز کروایا جائے۔ پھر پولارڈ لینڈڈ آن اے پرائیویٹ پلین provided by Sheldon Adelson, the Jewish Zionist billionaire who was Trump's biggest donor in 2016۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب واپس آیا تو پرائیویٹ جیٹ پر آیا، اور کس نے دیا؟ یہ شیلڈن ایڈلسن، جو کہ ٹرمپ کا سب سے بڑا ڈونر تھا۔ آپ کو پتا ہے ٹرمپ کو بہت زیادہ پرو اسرائیل سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ وہ پہلا امریکی صدر ہے جس نے یروشلم کو کہا کہ یہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ اس سے پہلے امریکہ نے کبھی نہیں کہا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ امریکہ کی یہی پالیسی ہے جو UN کی ہے کہ بھائی یروشلم جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹی ہوگا اور UN کی قرارداد کے مطابق فیصلہ، اندر کھاتے جو بھی ہو، لیکن آفیشلی پہلی بار یہ ٹرمپ تھا جس نے کہا کہ یروشلم ہونا چاہیے۔ پھر اسی نے یہ ابراہم اکارڈ وغیرہ کروایا کہ یہ عربوں کے UAE وغیرہ کے سب کے تعلقات نارملائزیشن کروائی اسرائیل کے ساتھ، ترکی کی۔ تو یہ سارا پروسیس ٹرمپ نے کروایا تھا، وہ سب سے زیادہ پرو اسرائیل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اسرائیل کیچز بل کلنٹن ان دا ایکٹ۔ An article from 1999 has resurfaced which alleged the Monica was used by Israeli intelligence to obtain sex tapes of Bill Clinton۔ اب یہ جو مونیکا ہیں یہ ایک انٹرنی تھی وائٹ ہاؤس میں، اور یہ 90s کی بات ہے، جب 90s میں بل کلنٹن صدر تھا تو یہ مونیکا ایک عام جیسے انٹرنی آتے ہیں وہ انٹرنی آئی تھی، اس کا سیکس افیئر کروایا گیا بل کلنٹن کے ساتھ۔ کروایا کس نے؟ موساد نے۔ اور کروایا کس لیے؟ اس جوناتھن کو ریلیز کروانے کے لیے۔ 15 years later the Times of Israel alleged that the Israeli PM had access to the Bill Clinton sex tapes۔ یعنی وہ جو 15 سال کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ نتن یاہو کے ہاتھ وہ بل کلنٹن کی ٹیپس لگی تھی جو موساد نے یہ خاتون کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے لی۔ They claimed that Netanyahu used the sex tapes as leverage to release Israeli spy Jonathan Pollard۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک صرف ایگزامپل ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے پورے نظام کو ان کے جکڑا ہوا تھا۔ پھر آپ دیکھیے، ایکس موساد ایجنٹ ایری بین منیشا اسٹیٹڈ جیفری ایپسٹین اینڈ گسلین میکسویل ورکڈ فار گورنمنٹ آف اسرائیل ٹو بلیک میل امریکن پولیٹیشین ود ریکارڈڈ چائلڈ ابیوز۔ اب دیکھیں نا کہ اس ایپسٹین کے کیس میں جو سب سے پہلا اور بڑا نام آیا وہ بل کلنٹن کا ہے، سب سے زیادہ بل کلنٹن کا اس میں نام لیا جا رہا ہے۔ تو بل کلنٹن کو کس طرح موساد استعمال کرتی رہی یہ اب سارا سامنے آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے، ایلن درشووٹز the person most mentioned to have slept with the rape children from Epstein's list admits that he works for Israel۔ Attorney Allen also represents and defends Israel in the International Court of Justice in connection with the genocide in Gaza initiated by South Africa۔ He was also Epstein's lawyers, another deep connection between Epstein and Mossad۔ اب یہ جو ایلن کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ میں ابھی کی آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس وقت یہ ایلن جو ہے جو ساؤتھ افریقہ نے پٹیشن کی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں غزہ جینوسائیڈ کے حوالے سے، تو اس میں اسرائیل کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کا لائر کون ہے؟ وہ یہ ایلن ہے۔ اور ایلن کا مطلب بہت کلوز تھا جیفری ایپسٹین کے، جس کا یہ سکینڈل ہے جو بچوں کو وہاں پر استعمال کرواتا تھا اپنے جزیرے پر۔ تو یہ اب اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ وہ موساد کے لیے کام کرتا رہا ہے اور اب بھی وہ اسرائیل ہی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ کنیکشن بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے موساد یہ سارا نیٹ ورک وہاں پر چلا رہی تھی۔ پھر میں آپ کے سامنے ایک امریکن جو ایکسپرٹ ہے وہ کیا لکھ رہا ہے اور اپنا غصہ بھی نکال رہا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس واز یوزنگ جیفری ایپسٹین ٹو سیکس ٹریفک چلڈرن
blackmailing US politician and control the US political system, کہ وہ ایبسٹین کے ذریعے پورا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کنٹرول کر رہے تھے. This country is not our greatest ally. That's a slick line we have all been fed to brainwash the masses. کہ یہ ان کے جو بلینئرز ہیں نا یہودیوں کے, انہوں نے بلینز وہاں پر خرچ کیے, بلینز جو امریکنز کا جنہوں نے برین واش کیا یورپ کا کہ ہمیں سپورٹ کرو, ہم بڑے مطلب مذہبی فیکٹر بھی وہاں پر آتا ہے نا, اسرائیل کو سپورٹ کرنا ایک مذہبی فریضہ بھی سمجھا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری ہماری برین واشنگ ہوئی ہے. They are the treacherous, wicked and evil country. They will stop at nothing to achieve their geopolitical aims. No evil is too great. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایول کنٹری ہے اور یہ اپنا ایول مقاصد پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا. تو یہ اب امریکیوں کو بہت زیادہ غصہ ان کا بڑھ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل تھا جس کو مذہبی فریضے کے طور پر اس کو سپورٹ کرتے رہے, اور اب انہوں نے وہاں پر یہ معاملات چل پڑے ہیں کہ جو ان کو ہم نے پہلے امداد دی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہم نے اتنی بلینز آف ڈالر, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ان کو امداد ملی ہے اسرائیل کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ کس مد میں ان کو ملی اور اس امداد کا کیا ہوا, جو ہتھیار ہم نے ان کو دیے اس ہتھیاروں کا اسرائیل نے کیا کیا. تو اس پہلے والی امداد پر اب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نئی امداد پر تو اب زیادہ پھڈا بن گیا نا, یعنی آپ دیکھیں معاملات یہاں تک چلے گئے کہ بائیڈن اب کانگریس کو اوائڈ کرتے ہوئے گولہ بارود ان کو پچھلا جو اس نے پاس کیا ہے, تو اب پبلک کا جو پریشر ہے وہ اور بڑھ گیا ہے. پبلک پہلے سے اسرائیل کے خلاف ہے, پہلے سے پرو فلسطین ہو چکی ہے, تو اب جو پبلک ہے وہ اس کا غم و غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی, یعنی یہ بہت بڑا, آپ کو پتہ ہے ہزاروں اس کی فائلز ہیں, ہزاروں مطلب پیجز ہیں جس کا یہ سکینڈل سامنے آیا ہے. تو اس کی صرف ایک مثال جو موساد سے لنک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا اب ناظرین جو نتن یاہو کی کابینہ میں بغاوت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بغاوت ناظرین شدت اختیار کر چکی ہے. نتن یاہو کے وزیر دفاع کے اور آرمی چیف کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں, یعنی انتہا لیول پر پہنچ گئے ہیں, اور آج تو بہت حد ہی ہو گئی. آج کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں بہت تلخ کلامی ہوئی, سمجھ لیں ہاتھا پائی تک معاملات چلے گئے, اور جو یہ اجلاس ہے یہ ختم کرنا پڑا. آرمی چیف وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور بہت زیادہ وہاں پر معاملات خراب ہوئے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے 2-4 سٹیٹمنٹس پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ the leaks about the confrontation between the ministers and the chief of staff are a shame and further evidence that this cabinet is dangerous. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو لیک سامنے ہے, کیونکہ اس میں جو تلخ کلامی ہوئی ہے نا وہ لیک ہو گئی ہے, ان کی باتیں سامنے آ گئی ہیں جو آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مطلب بہت ڈینجرس ہے, مطلب یہ کس قسم کی کیبنٹ ہے جو آرمی چیف پر حملہ کر رہی ہے اور آرمی چیف اور وہاں سے اٹھ کر جا رہا ہے. وزیر دفاع کے معاملات خراب ہیں تو یہ تو ہمارے ملک کو لے ڈوبیں گے. پھر آپ دیکھیے according to sources in Likud, اب یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, Netanyahu directed the ministers to attack the army chief of staff regarding the investigation into the events of October 7. اب یہاں پر پھڈا کیا چلا ہوا ہے کہ جو 7 اکتوبر کو مزاحمتی تحریک نے حملہ کیا ہے اس کا سارا الزام جو ہے وہ نتن یاہو پر آ رہا ہے کہ نتن یاہو نے یہ سارا معاملہ گڑبڑ کیا اور یہ قابل نہیں ہے ملک کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے. اچھا اب نتن یاہو اس مدعے کو آگے دھکیلنا چاہتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے کہ آرمی چیف کے اوپر انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے کہ یہ آرمی چیف کا فالٹ ہے, اس نے جو ہے جو ایکٹیو میئرز ہوتے ہیں وہ نہیں لیے, تو یہ جو فیلئر ہوا ہے ہمارا سیکیورٹی کا یہ آرمی چیف کا قصور ہے, میرا نہیں. اس نے اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جس کے بعد معاملات اور وہاں پر گڑبڑ ہو گئے ہیں. پھر آپ دیکھیے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ منسٹرز دا اٹیک آن دا چیف آف اسٹاف was planned in coordination with Netanyahu. یعنی اب لفظ چیک کریے, اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the attack on army chief, کابینہ کے اجلاس میں آرمی چیف پر اٹیک ہوا ہے. آپ حساب لگائیے کہ یہ مسخرے ادھر ہزاروں بچے شہید کر کے کر کیا رہے ہیں. یہ میں کہتا ہوں دنیا کے سامنے شکر ہے سچ تو سامنے آیا کہ یہ کتنے جوگے ہیں اور ان کی اصلیت کیا ہے. یہ پھر آپ دیکھیے the cabinet session ended after the attack on chief of staff regarding the formation of an investigation team regarding the October 7 failure, کہ یہ جو حملہ کیا ان کے منسٹرز نے اور اس کے بعد وہ جو سیشن تھا وہ اینڈ ہو گیا. پھر آپ دیکھیے سینئر منسٹرز ان دا گورنمنٹ سیز وار کیبنٹ ول ناٹ لاسٹ لانگ, کہ اب ان کے منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری وار کیبنٹ ہے نا اب یہ زیادہ لمبا نہیں چلنے والی, یہ خود ہی ختم ہو جائے گی اور یہ مطلب ہماری حکومت اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہے. پھر آپ یہ ایک اور اختلافات ان کے دیکھیے, وی ایکسپیکٹ گانٹس ٹو اسٹاپ لوکنگ فار ایکسکیوزز
to break his promise to not to withdraw from the emergency government until the war ends. اب یہ بینی گانٹس جو ہے نا یہ اتحادی ہے نتن یاہو کا, اور اس جنگ کے لیے یہ اس نے اتحاد کیا تھا, تو اب یہ اتحاد سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے کیونکہ جو شکست ہو رہی ہے, پبلک کا سارا پریشر نتن یاہو پر ہے, اس پر بینی گانٹس پہ ہے, تو اب یہ وہاں سے ریورس کرنا چاہ رہا ہے, مطلب اتحاد جو ہے وہ توڑنا چاہ رہا ہے. یہ اتحاد توڑنے کے بعد نتن یاہو کی حکومت بھی گر جائے گی. تو اب ان کے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں بینی گانٹس کو کہ اس کو اب تمہیں وہ ایکسکیوز نہیں دیکھنے چاہیے اور وڈرا نہیں کرنا چاہیے اس حکومت سے, بلکہ جو پرومس کیا تھا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ اتحاد ختم نہیں ہوگا, تو اس کو تمہیں پورا کرنا چاہیے. تو یہاں تک اب اسرائیلی جو کیبنٹ ہے اس کے معاملات خراب ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے, ایک کرکٹ ٹیم ہونا, اس میں بھی اگر دو گروپنگ ہو جائے نا تو وہ ٹیم نہیں جیت سکتی. تو یہ تو اتنی خونخوار اور بھیانک جنگ وہاں پر چل رہی ہے, اگر کیبنٹ کا یہ حال ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ جیت سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جیت سکتا. تو اب میں آپ کے سامنے بلنکن ناظرین پہنچے ہیں مڈل ایسٹ, سب سے امپورٹنٹ دورہ ہے, بہت زیادہ اس دورے کا ویٹ کیا جا رہا تھا, ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. یہ آخری فل اینڈ فائنل ہوپ ہے, دوبارہ بتا رہا ہوں فل اینڈ فائنل ہوپ ہے یہ, کہ جو بلنکن ہے اس کے دورے کا صرف انتظار تھا. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ اب یہ بلنکن کا دورہ بھی کچھ کر پائے گا. یہ جو دو واقعات ہوئے نا, صالح العروری کی شہادت اور ایران میں جو دھماکے, ان میں انہوں نے مذاکرات اور ڈپلومیسی کو ختم کر دیا نا. اس سے پہلے یہ ضرور امید تھی کہ بلنکن آ کر کچھ کر سکتا ہے, لیکن اب مجھے کوئی ذاتی امید نہیں ہے بلنکن سے, لیکن پھر بھی دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بلنکن آ کر کچھ نہ کچھ سدھار کروا سکتا ہے, کیونکہ بلنکن نے یہ اس سے پہلے میسج سرکولیٹ کروایا ہوا تھا مڈل ایسٹ میں کہ میرے آنے تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ہم آ کر سیز فائر کروائیں گے اور معاملات کو بہتر کریں گے. لیکن ان دو واقعات نے معاملات کو پلٹ دیا ہے اور اب بلنکن بھی مجھے کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ ترکی میں پہنچا ہے اور ترکی میں اس کا کوئی استقبال نہیں ہوا, صرف یو ایس کا جو ایمبیسڈر ہے اس نے جا کر ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کیا ہے. ترکی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے آفیشل نے بھی وہ ایئرپورٹ پر نہیں گیا, صرف یو ایس ایمبیسڈر نے جا کر ریسیو کیا. تو وہاں پر بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. میں آپ کے سامنے صرف ہانیہ, اسماعیل ہانیہ نے جو میسج دیا ہے بلنکن کو, وہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اسماعیل ہانیہ کہہ رہے ہیں بلنکن کو, We hope that Blinken has learned lesson from the past 3 months and realized Washington's mistake. We hope that officials in Arab and Islamic countries will confirm to Washington that the stability of our region is linked to the Palestine issue. Thousands of massacres and terrible destruction cannot achieve security and stability unless our people obtain their freedom and their انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اسماعیل ہانیہ نے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 مہینوں سے ایک تو سبق سیکھو کہ 3 مہینوں میں اگر تمہیں 1% بھی وکٹری نہیں نہ ملی تو آگے بھی تمہیں ملنے والی نہیں ہے. تو سبق سیکھو اور یہ سمجھو کہ اگر مڈل ایسٹ میں امن لے کر آنا ہے تو فلسطین کا ایشو حل کیے بغیر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو آزاد ریاست دی جائے, وگرنہ اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ ناظرین بلنکن بھی پہنچے ہوئے ہیں, باقی سارے معاملات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. اب بلنکن کی جو ساری اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.